अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत कहने को इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM और काफ लीग पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे लेकर तमाम तर बुराइयों से खुद को महफूज रखे हुए है, लेकिन इस हुक्मरान इत्तेहाद में कुछ गैर सियासी लोग भी शामिल हैं जो बज़ाहिर आला हल्कों की नुमाइंदगी करते हैं और वो इसकी तरदीद भी नहीं कर रहे, बल्कि पहली बार हुक्मरान जमात भी तस्लीम कर रही है कि काबीना में इनकी मौजूदगी ही हुकूमत की महफूज मुस्तकबिल की जामिन है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि हुकूमती मामलात में आला हल्कों की मदद भी शामिल है, बल्कि माजी में भी ऐसे वाकयात सामने आते रहे, लेकिन छुप के। अब मुकम्मल तौर पर सामने है। ताहम माजी करीब की मिसाल ली जाए तो इमरान खान हुकूमत में कानून साजी और दीगर मामलात के लिए कोरम पूरा करने में भी हुकूमत की मदद की जाती थी। मसलन अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के पास 5 मिनिस्ट्री थी जो कि बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा काम था कि उनको ये सब कुछ दिया गया, लेकिन और एक आदमी के पास इससे भी ज्यादा वजारतें हो अगर वो अहल हो, और इसके बाद नीचे जो है वो स्ट्रक्चरल तौर पे चीजें चलती रहती। इसी तरीके से खास मिनिस्ट्रीज जो हैं वो एक आदमी के पास 5-5, 6-6, 7-7 भी रही। तो असल काम तो इन्हीं एक आदमी 2, 3, 4 लोगों का है। यानी अगर पूरी हुकूमत में चलानी हो तो मैक्सिमम 15 से ज्यादा आपको लोग अभी फिलहाल नहीं चाहिए, और इतना बड़ा चाइना पोलिट ब्यूरो के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों पे चल रहा है। और ये बाकी सारे जो पाकिस्तान के अंदर सेनेट के अंदर और आपकी काबीना के अंदर रखे गए, ये सिर्फ ज्यादती है जो जमहूरियत के नाम पर हो रही है। लेकिन आपकी बात सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है कि बाहर बैठकर हुकूमती मामला चलाने के बजाय 2 अहम वजारतें इन लोगों के सुपुर्द कर दी गई हैं जो हुकूमत के इब्तदाई अयाम में ही हुकूमत की बिलखसूस शहबाज शरीफ के लिए दर्द सर बन गए। बल्कि शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ को तो इसकी आदत थी और पता भी था कि यही कुछ होना है, और उनको यह भी पता था कि टेक्निकली मोहसिन नकवी वजीर आला होंगे, इनको सिर्फ वजीर आजम होंगे, बल्कि शहबाज शरीफ तो सिर्फ एहराम पहन के मांगने जाया करेंगे। अच्छा, अंदाजा कीजिए कि पहली दफा हुआ है कि एहराम पहन के सिर्फ लोग अल्लाह से मांगा करते थे। अब पहली दफा इस शहबाज शरीफ ने हद कर दी कि एहराम पहनकर मोहम्मद बिन सलमान से मांगने गया। ये 2 ओहदे वजारत दाखिला और वजारत खजाना। अब मुझे इस पर बात करनी है क्योंकि अगर मैं शहबाज शरीफ पर बात करता रहूंगा तो यकीन कीजिए सारी की रात गुजर जाएगी और मैं कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि कितनी करप्शन इस खानदान ने की और आप फिर ले आए। बहरहाल इसको आगे बढ़ते हैं। इन 2 ओहदों की वजह से इख्तलाफात कैसे बढ़े इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। अगर पिछले 1 माह के वाकयात का सरसरी सा जायजा लिया जाए तो पहले वजीर आजम को ECC की सरबराही अपने पास रखने का फैसला वापस लेना पड़ा। इसके बाद वजीर दाखिला की पंजाब से अपनी टीम वजारत दाखिला में लाने के मामला पर इख्तलाफ हुए, जिसके बाद DIG लाहौर अली नासिर रिजवी की बतौर IG इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद पंजाब हुकूमत ने इन्हें चार्ज छोड़ने की इजाजत नहीं दी। इस तरह IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बतौर सेक्रेटरी दाखिला तैनाती का तनाज़ा अभी तक हल तलब है, क्योंकि मोहसिन नकवी इन्हें वफाक में लाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत इन्हें रिलीव नहीं कर रही। इसी तरह पंजाब की सेक्टर मवासिलात और तामीरात लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ को पहले PCB का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तैनात करने का मसला बना, और इस तरह चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनाती की वजीर दाखिला की ख्वाहिश पर भी फटा है। इसके अलावा वजीर आजम की जानिब से ECL कमेटी में वजीर दाखिला को शामिल न करने के मामला ताहाल हल तलब है। अब वजीर आजम ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का मामला भी अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। इस सूरत हाल पर काबीना में शामिल नून लीगी वज़रा ने तो मुकम्मल चुप साधे हुए हैं। ताहम साबिक वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के बयानात इन दिनों जुबान ज़द-ए-आम है, जिनमें वो कहते सुनाई देते हैं कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वजीर दाखिला बनने पर राजी हुए हैं, वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। खैर ये इनको मुझे मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रहा। अगर वो गौर से देखें तो वही वजीर आजम है। मेरे ख्याल में उनको शायद नजर की प्रॉब्लम है या उनको वो देखना नहीं चाहते। अपने एक और बयान में उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला और वजीर खजाना की काबीना में मौजूदा हुकूमत की मुस्तकबिल जामिन है। जब इनसे पूछा जाता है कि मोहसिन नकवी के पीछे कौन है तो वो कहते हैं कि वही मकनातीसी ताकत है जो फैसल वाडा को सिंध से सेनेटर बनवा लेती है। एक YouTube चैनल को दिए गए अपने ताजा तरीन इंटरव्यू में तो राना सनाउल्लाह ने जिला गुजरात में नून लीगी उम्मीदवारों की शिकस्त और काफ लीग की
کامیابی کو بھی محسن نقوی کا کارنامہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ تنازعات ہیں جو صرف ایک ماہ کے اندر ہی بیساکھیوں کے سہارے کھڑی اس حکومت کے لیے درد سر ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ وزارت داخلہ ایک کلیدی وزارت ہے جس کے تحت انسداد دہشت گردی، امن و امان، ECL، آدھی درجن کے قریب قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فورسز ہوتی ہیں، اور بلکہ ان سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ ججز کو پاؤڈر والے خط کون لکھ رہا ہے اور یہ پاؤڈر والے خط جانے کی جرت کیسے ہو رہی ہے، لیکن اس کا جواب محسن نقوی نہیں دیں گے۔ ان سے یہ بھی سوال ہوگا کہ لوگوں کے گھروں میں ان کی خواتین کی عصمت دری کون کر رہا ہے، تاکہ ان کے کپڑے کون پھاڑتا ہے، اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ پنجاب پولیس کو استعمال کر کے آپ لوگوں کو کیوں اٹھوا رہے ہیں۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ اتنا خوف و ہراس پیدا کر کے یزید کی دور کو یاد کیوں کرا رہے ہیں کہ یزید اپنے وزیر داخلہ کو کس طرح استعمال کیا کرتا تھا۔ سو بہرحال اگر وزیر داخلہ آپ کا اپنا نہ ہو تو آپ حکومت نہیں چلا سکتے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ تو چنانچہ جس کی حکومت ہے تو وہی چلائے گا۔ تاریخی طور پر بھی یہ دیکھا جائے تو وفادار ترین فرد کو وزیر داخلہ لگایا جاتا رہا۔ چودھری نثار کو دیکھیں یا رحمان ملک، احسن اقبال یا رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں، وہ اپنی قیادت کے قریب ترین لوگ تھے۔ چونکہ محسن نقوی وزارت داخلہ اور PCB میں جن افسران کو لگانا چاہتے ہیں، اس سے وزیر اعظم کے ساتھ پنجاب کی حکومت کو بھی اختلافات ہیں، اور سب سے بڑا اختلاف تو نجم سیٹھی کو ہے، کیونکہ وہ بار بار نواز شریف کے پاس جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کم از کم PCB تو مجھے دے دے ورنہ میں پھر آپ کے خلاف ہی بولوں گا۔ تو اس لیے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے عمران خان کے حق میں بولنا شروع کیا، لیکن آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، جس دن ان کو PCB مل گیا واپس، اس لیے وہ محسن نقوی کے خلاف بولنا بند کر دیں گے، بلکہ کسی کے بھی خلاف نہیں بولیں گے۔ لیکن ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاؤں، نجم سیٹھی کو اس ٹائم پہ سیریس بھی کوئی نہیں لیتا، کیونکہ یہ سارے کے سارے اس ٹائم پہ جو صحافی برادری آپ کی وہ بوٹ پالش کر رہی، اور وہ بوٹ پالش کرتے کرتے ایک کے نہیں کر رہی۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر فوج کے بوٹ خالی پالش کرتے تو سمجھ آ سکتی تھی۔ فوج کا مطلب جب میں کہتا ہوں تو 13 کور کمانڈر اور پاکستان کی فوج اوپر سے لے کے نیچے 6 لاکھ نہیں، صرف اوپر کی جو جنرل صاحب ان کی بات کر رہا ہوں، بوٹ پالش وہاں پر۔ اور لیکن نجم سیٹھی صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کھیڑی بھی پالش کرتے ہیں، چپلیں بھی پالش کرتے ہیں، اور لیکن کسی بھی صورت ان کو PCB یا تھوڑے سے پیسے ان کو چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر بڑے بوٹ بھی پالش وہ کرتے ہیں جب ان کو آپ TV میں جانا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ صورتحال صرف شہباز شریف کے لیے نہیں بلکہ پوری نون لیگ کے لیے پریشان کن ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے لوگ لگ ہی نہیں رہے کسی جگہ، وہ مسلسل ان کو تنگ کر رہے کہ بھئی ہمارے لوگ کدھر ہیں، اور ان کے لوگ لگ نہیں رہے، اور اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ سرعام بیانات دے رہے ہیں۔ اس صورتحال میں آج ہم پیش گوئی کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اگر چند دن میں حل نہ ہوئے تو شدید قسم کی لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ صورتحال صرف شہباز شریف کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری نون لیگ کے لیے پریشان کن ہو چکی ہے۔ آج کی دوسری اہم خبر سینٹ میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات سے متعلق ہے۔ یہ انتخاب جلد بازی میں کل ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ الیکشن وقت سے پہلے اس طرح متنازع ہو چکا ہے جیسے 8 فروری کے انتخابات، اور اس کے بعد اسمبلیوں کا قیام اور وزیر اعظم کا الیکشن اور صدارتی الیکشن ہوا تھا۔ صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ KP کے سینٹ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے تاحال سینٹ کا کورم پورا نہیں، لیکن یہ حکومت ڈٹائی کے ساتھ اب الیکشن کرانے جا رہی ہے۔ ایوان بالا، جس کو میں ارریلیونٹ کہتا ہوں، لور کو بھی میں ارریلیونٹ کہتا ہوں، کیونکہ 30 نشستوں پر الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن گئی، جس کی سینیٹرز کی تعداد 24 ہے۔ PTI کے سینیٹرز کی تعداد 19، جبکہ مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کی تعداد بھی 19 ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو حکومتی اتحاد اس وقت اپنے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ لانے کی پوزیشن میں، لیکن تحریک انصاف نے اس انتخاب کو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، پھر ایک درخواست ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو بھی جمع کرا دی، لیکن دونوں جانب کوئی بھی سنوائی نہ ہونے پر اب یہ طے ہے کہ کل یہ الیکشن ہوگا۔ بظاہر تحریک انصاف کے بائیک آؤٹ کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوا لے گی۔ اس کا مطلب ہے کاکڑ کا پتہ صاف ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو آوارہ آدمی ہے، تو آوارہ آدمی کو کیسے چیئرمین سینٹ لگایا جا سکتا تھا، کیونکہ لگایا جا رہا ہے، ہر آوارہ آدمی کو لگایا جا رہا ہے تو اس کو بھی لگایا جاتا۔ پوائنٹ میرا صرف اب بھی یہی ہے کہ محسن نقوی اگر اچھا ہے، ٹیکنوکریٹ ہے اور ٹیکنوکریسی پہ پورا اترتا ہے، تو ایک آدمی کو 10 منسٹریز دے دیجئے،
لیکن آپ حکومتی بوجھ تو کم کیجئے، لیکن آپ ادھر بوجھ بھی بڑھائے جا رہے ہیں. آپ چیئرمین بھی بڑھا رہے ہیں، فلاں بھی بڑھا رہے ہیں، ہر چیز بڑھا رہے ہیں، پوزیشنیں بھی دے رہے ہیں، اور پھر فیڈرل منسٹریز بھی دے رہے ہیں، انٹائٹلمنٹس بھی بڑھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ سے کام نہیں ہو رہا. آج کی تیسری اور بڑی خبر یہ ہے کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں سزا پانے والے مزید 20 افراد کو رہا کر دیا گیا. عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا ہے کہ رہا کیے گئے یہ افراد فوج کی حراست میں تھے، جنہیں 9 اور 10 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا. سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی کے 8 افراد کو ملٹری کورٹ سے 1 سال کی قید بمشقت سنائی گئی تھی. ملزمان کی سزا مکمل ہونے سے قبل ان کو رہا کر دیا گیا. رہا ہونے والے ملزمان میں سے 3 کا تعلق لاہور سے. تینوں ملزمان کو بھی 1 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی تھی. گجرانوالہ میں رہائی پانے والے 5 افراد کو بھی 1 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی ہے. رہا ہونے والوں میں دیر کے 1 سال قید بمشقت کی سزا دی گئی تھی. رہا ہونے والوں میں دیر کے 3 اور مردان کا 1 فرد بھی شامل ہے. ان میں سے کسی نے بھی اپنی سزا مکمل نہیں کی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے عید سے قبل مجرمان کو سزاؤں میں خصوصی رعایت دی جس پر انہیں رہا کیا گیا. تمام مجرمان کو 6 اور 7 اپریل کو رہا کیا جائے گا. آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے چینی کمپنیوں کا گردشی قرضہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن پاکستانی حکمران چین کو کچھ واپس کرنے کے بجائے اس معاملے میں کنی کترا رہے ہیں. مثال کے طور پر گزشتہ سال وزارت توانائی نے گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے 100 ارب روپے مانگے تھے، لیکن وزارت خزانہ نے صرف 48 ارب روپے ہی جاری کی. چینی قرضوں کی ادائیگی نہ کرنا 2015 میں کیے گئے انرجی فریم ورک ایگریمنٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، جس میں طے کیا گیا تھا کہ پاکستان چینی سرمایہ کاروں کو گردشی قرضوں سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے مناسب فنڈ مختص کرتا رہے گا. حکومت نے صرف سالانہ 48 ارب روپے ہی مختص کیے ہیں، جبکہ چینی کمپنیوں کے قرضے فروری کے اختتام تک 487 ارب روپے تک بڑھ چکے ہیں. یہ رقم گزشتہ سال جون کے مقابلے میں 55% 172 ارب روپے زیادہ ہے. سی پیک کے گردشی قرضے میں نگران حکومت کے دور میں نمایاں اضافہ ہوا، جس نے بروقت ادائیگیاں نہیں کی. جنوری میں نگران حکومت نے چینی کمپنیوں کو 58 ارب روپے ادا کیے تھے، جبکہ چینی کمپنیوں کی جانب سے 110 ارب روپے کی انوائسز بھیجی گئی تھی. فروری میں 101 ارب روپے کی انوائسز کے برخلاف 95 ارب روپے ادا کیے گئے. گزشتہ 16 ماہ کے دوران ان چینی پاور پلانٹس نے 1.6 ہزار ارب روپے کے بل بھیجے. تاہم حکومت نے 1.3 ہزار ارب روپے کی ادائیگیاں کی. دوسری طرف حکومت نے آئی ایم ایف سے حالیہ مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ چینی کمپنیوں کو ادائیگیوں کے لیے اضافی بجٹ جاری نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیں معاملات کس طرف جا رہے ہیں. غور سے سمجھ لیجئے کہ استعماری قوتیں آپ کو کہاں پہ لے کر جانے والی ہیں. آپ کے چائنا کے صرف ایک کے ساتھ تو تعلقات اچھے تھے، ورنہ ارد گرد تو کسی ملک کے ساتھ آپ کی بن نہیں رہی. اب اسی ایک چائنا کے ساتھ جو بنتی تھی وہ بھی خراب ہونے جا رہی. لیکن ہینڈز آف اگین ٹو چائنا کہ وہ خراب نہیں کر رہا، لیکن آپ کی حرکتیں، اورنگزیب کی حرکتیں پتہ نہیں کیا چل چڑھائیں گی. جبکہ چینی اب دیکھیں کہ یہ چینی قرضوں کو اسی طرح برقرار رکھنے کے لیے بجٹ سے اضافی 10 سے 15 ارب روپے ماہانہ کی جاری کیے جانا ضروری ہے. اب یہاں سوال یہ، اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو کب تک چین ہمیں مزید برداشت کرے گا؟ یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ہر ایریا کے اندر آپ جو ہے نہایت ابتری کا شکار ہے، بہت بری حالت کا شکار ہے، نہایت دگرگوں معاملات ہیں، نہایت تشویشناک معاملات ہیں. سی پیک ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اس ٹائم معاشی صورتحال کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، چین کے ساتھ تعلقات 9 اکنامک زون اور پھر اس کے بعد 36 اکنامک زون، اور اس ٹائم پر اگر آپ آئی ایم ایف بہت ضروری تھا اگر غیرت کے ساتھ ٹرمز کیے جاتے اور نیگوشیشنز کی جاتی. جب غیرت نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ نیگوشیشن کے اندر آپ کی حالت کیا مصر کے ساتھ مصر جیسی ہو جائے گی یا بنگلہ جیسی ہو جائے گی، لیکن آپ کا رزلٹ کچھ نہیں رہے گا. لیکن اب میں مصر سے بھی آگے جا رہا ہوں. حالت بہت خراب ہو گئی تو آپ ارجنٹائن بن جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا.